अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। दौरा कुरान जो है आपको बता चुकी हूँ, पहले भी बताया था और बीच में भी बताती हूँ जब कभी भी कोई बात कुरान के हवाले से होती है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और रमज़ान में पूरा एक दफ़ा कुरान ख़त्म करना जो है ये सुन्नत रसूल है। यानी इसके अलावा तो और जितना मर्ज़ी आप पढ़ें, ये नहीं कि बस सिर्फ एक कुरान ही को ख़त्म करना है, बल्कि ये कि ये एक तरीक़ा है कि कुरान को पढ़ना और सुनाना, कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाया करते थे। तो ये हम उसी पे अमल कर रहे हैं, उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। भूखे हमारा इल्म महदूद है और हमारी काबिलियत और हमारी हर चीज़ महदूद है, लेकिन हमारी कोशिश खालिस है अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह इसको अपनी रहमत से कबूल फरमाए। तो दौरा कुरान का तरीक़ा यही होता है कि हम एक सिपारा रोज़ाना करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और रमज़ान से पहले इसलिए शुरू कर देते हैं ताकि आखिर की जो रातें हैं वो कुछ रातें हम रख दें कि जिसमें हम पूरी यकसुई से इबादत कर सकें। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है और कुछ रातों में जो है वो हम दौरा कुरान भी हमारा जारी रहेगा। और फिर घर में भी ज़ाहिर ईद के करीब जो सबकी मसरूफ़ियत होती है, तो हम इसलिए इसको थोड़ा सा पहले शुरू कर देते हैं। संडे के दिन हमारा ऑफ होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि 7 नाम अल्लाह के जो सबसे ज़्यादा मेहरबान और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सूरह फातिहा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सूरह फातिहा की क्या फजीलत है। अभी हमने जब हम पढ़े थे सूरह हिज्र, तो उसमें भी तफसील से हमने पढ़ा था कि ये आयात शिफा, आयात मसानी हैं, बार बार दोहराई जाने वाली आयतें। ये 7 आयतें ऐसी हैं कि जो हमारी नमाज में भी शामिल हैं, और ये मुख्तसर सूरतों में से ही है, लेकिन इसका फजीलत के लिहाज से ये बहुत बड़ी है। कुल 7 आयतें हैं, लेकिन कुरान की अजीम तरीन सूरत है। इस सूरह मुबारका को उम्मुल कुरान भी कहा गया है और असासुल कुरान भी, यानी पूरे कुरान की बुनियाद और असास की हैसियत रखती है। अल फातिहा ये क्यों कही जाती है, एक मतलब ये भी है इसका कि इफ्ताह या फतह के मानी है खोलना, और चूँकि कुरान हकीम इसी सूरत से शुरू होता है, लिहाजा ये सूरह फातिहा भी कहलाती है। इसका नाम अल काफिया भी है, यानी किफ़ायत करने वाली, अशाफिया भी है, यानी शिफा देने वाली। और सबसे बड़ी बात यह कि ये पहली सूरत है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल नाजिल हुई थी। इससे पहले आयात नाजिल हुई हैं, ये पहली सूरत थी जो पूरी नाजिल हुई है। इसके 3 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा जो है जिसमें कि अल्लाह ताला की हमद सना की गई है, अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है, और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये 3 जो आयतें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की हम्द सना है, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का तारुफ़ है कि वो कौन है। रब्बुल आलमीन है, रहमान और रहीम है, और मालिकी यौमिद्दीन है, यानी रोज़ जज़ा का मालिक है। फिर इसका दूसरा जो हिस्सा है, यानी इसके 3 हिस्से मैंने आपको बताया ना, तो दूसरा हिस्सा जो है वो भी 3 आयात पर ही मुश्तमिल है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सिर्फ यहाँ पर ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। मालिक यौमिद्दीन तो हम पढ़ चुके हैं, और इसमें सिर्फ एक आयत है कि हम सिर्फ तेरी बंदगी करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। और तीसरा हिस्सा जो है वो है 3 आयात पर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। ये एक दुआ है, और इस दुआ के जवाब में ये पूरा कुरान है।
یعنی ہم نے اللہ سے جو سیدھا راستے کی طرف ہدایت مانگی ہے اور اللہ سے مانگا ہے کہ وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اس کا انعام ہوا ہے اور ان لوگوں کے راستے سے بچنے کے لیے جن پہ کہ اس کا غضب نازل ہوا ہے، اس کے جواب میں یہ پورا قرآن اس کے جواب میں ہے، اس میں وہ سیدھا راستہ دیا گیا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں کوئی ہمیں کنفرم یا ڈیفینٹ میننگ نہیں معلوم ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ لیکن یہ جو حروف مقطعات ہیں، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عرب میں اس طرح کا جو رواج ہے کسی کلام کو آغاز کرنے کا، یہ وہاں پر معروف تھا، وہاں پہ کیا جاتا تھا ایسا، اس لیے کہ اس دور میں کسی نے بھی نہ اس پہ حیرت کا اظہار کیا، نہ اس پہ کوئی اعتراض کیا، نہ کسی نے زیادہ سوالات کیے ہوتے تو شاید ہمیں بھی اس کا جواب مل جاتا۔ تو یہ کتاب ہے، ایسی کتاب جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے یہ کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب ان لوگوں کی جو کہ پرہیزگار لوگ ہیں ان کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ہے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یؤمنون بالغیب، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ ایک رشتہ اللہ کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ رزق جو ہے عربی زبان میں بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ ہمارے پاس صرف رزق کا مطلب کھانا پینا ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کے معنی خیر، بھلائی، نیکی، اولاد، مال، ہر چیز رزق میں آ جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جنہیں اللہ نے کوئی بھی نعمت دی ہے، اپنی رزق میں ہر نعمت اللہ کی آ جاتی ہے، کوئی بھی صلاحیت ہے، علم ہے، یہ سب رزق ہے، ان سب کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ اپنی صلاحیتیں ہوں۔ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یعنی صرف قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے اور ان کے اوپر جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، ان میں تحریف ہوئی ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ آسمانی کتب ہیں اور اللہ کے رسولوں پہ نازل ہوئی ہیں، اور اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے ان سب پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی، ان متقین، ان پرہیزگاروں کے لیے یہ شرائط ہیں، یہ خصوصیات ہیں ان کی جو بتائی جا رہی ہیں کہ وہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں باقی سب چیزوں کے لیے لفظ آیا ہے ایمان رکھتے ہیں، لیکن یقین آخرت پر، کیونکہ جس کے دل میں یہ یقین ہوگا، جس کو یہ اس بات کا اچھی طرح جس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ اس کو اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، تو وہ خود ہی اپنے اعمال کے اچھے اور برے جو بھی اس کے وہ ہوں گے اس سے وہ ہوشیار رہے گا۔ برے کام کرتے ہوئے یہ بات اس کو روکے گی اور نیکیوں کی طرف رغبت دلائے گی، کیونکہ اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن میں بہت اہم ہے، اور اس کو بھی بڑے وسیع اس کے بھی معنی ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، فلاح پانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی منزل کو پہنچ جانا، اور ہماری منزل کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ تو جو لوگ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ اپنی منزل کو انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں، خبردار کریں یا نہ خبردار کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ان کے دل اور دماغ تو یہ سمجھ چکے ہیں، وہ مان چکے ہیں کہ یہ
اللہ کہ رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے. اور جب کوئی اتنی ڈٹائی کے ساتھ جاننے کے باوجود ایمان اس بات کو نہ مانے تو پھر وہ ایمان کبھی بھی نہیں لائے گا. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. اور ایسا کیوں ہوا ہے؟ شروع سے ہی وہ مہر نہیں لگی گئی ہے، لیکن جب انہوں نے حق کو پہچاننے میں انکار کیا اور ڈھٹائی دکھائی تو اس گناہ، اس جرم کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی سماعت پر بھی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر بھی، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے؟ یہ پہلی بار ان کا تعارف ہو رہا ہے. اس سے پہلے مومنین کا تعارف ہوا ہے اور کفار کا تعارف ہوا ہے کہ مومن کون ہے؟ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ اور جو اللہ نے ان کے لیے جو باتیں کہی ان پہ عمل کرنے والے ہیں، اور کافر وہ ہیں جو کہ انکار کرنے والے ہیں. اب یہ تیسری ایک قسم ہے. اس میں ویسے تو اکثریت مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں، لیکن در حقیقت یہ یہودیوں کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ یہودی بھی وہ تھے جو کہ ایمان رکھتے تھے، اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. وہ کہتے تھے نا کہ ہم تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی ان کے اپنے بنی اسرائیل میں جتنے بھی رسول آئے ہم ان سب کو مانتے ہیں، لیکن ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. تو ہم تو سب کو مانتے ہیں، تو قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں. تو یہ جو تھے نا، یہ صرف منافقین کی بات نہیں ہے بلکہ یہ یہودی بھی ہیں اس میں شامل. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ کہ وہ دنیا کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے، آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. یہاں کبھی کوئی ان کا نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی اس کی ساری بھلائی بھی ہمیں مل جائے. یہ ہے ان کا نظریہ ان لوگوں کا جو کہ کہتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی اس بیماری میں، اس روگ میں اور اضافہ کر دیا. کیونکہ ہوتا کیا ہے، اگر آپ حق کی راہ پہ چلنا چاہیں، ابھی ہم پڑھ چکے نا لاسٹ ابھی جو ہم سپارہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر حق پر چلنا چاہو تو اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی برائی کی طرف جانا چاہے تو بڑی سے بڑی برائی بھی اس کے لیے ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ عذاب بلا وجہ نہیں ہے بلکہ کس لیے ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم بھی ہے اور عذاب عظیم بھی ہے. آگے آیا ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جو وہ جھوٹ بولتے ہیں نا، جانتے بوجھتے جھٹلا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. یعنی وہ کس طرح فساد پھیلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کرانے والے ہیں، یہ لڑنا بھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. بلا وجہ کیوں مکے کے جو مشرکین ہیں ان سے جھگڑا مول لیا ہوا ہے؟ بلا وجہ جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہودیوں سے کیوں بلا وجہ میں اختلاف کرتے ہیں؟ یہ بات نہیں سمجھتے کہ دین کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ زمین میں اصلاح کے لیے، اور اصلاح کے لیے بعض دفعہ کچھ سخت سٹیپس بھی اٹھانے پڑتے ہیں، کیونکہ مرد جو تھا وہ اب اس درجے کو پہنچ چکا تھا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ضرورت ہو جاتی ہے کہ آپریشن اس کا کیا جائے، اور اگر وہ آپریشن نہ کیا جائے تو پھر اس مرد سے صحت یابی ممکن نہیں ہے. تو اگر کوئی اس آپریشن کے راستے میں رکاوٹ بنے تو پھر وہی تو فساد پھیلانے والا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں. یعنی منافقین سچے اہل ایمان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہیں، نہ اپنے فائدے کی فکر ہے، نہ نقصان کی، نہ خطروں کا خیال ہے، اپنی جان مال اولاد کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، گھر بار چھوڑ کر آ گئے، بیوی بچے کفار مکہ کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے. اب ان کے جو بھی ان کے ساتھ برا سلوک ہو یا جو کچھ بھی ہو، کیسے یہ بیوقوف لوگ ہیں. تو ہم ان کی طرح بیوقوف تھوڑی ہیں، ہم ایمان تو لائیں لیکن ہم اپنا فائدہ بھی دیکھیں گے. اور یہی جو ہے آج کے مسلمان کی بھی یہی سوچ بن گئی ہے کہ ایمان تو ہے لیکن ہم اب کسی طرح کا بھی کمپرومائز یا کوئی بھی کسی چیز کی کوئی اپنی دلچسپی، کوئی اپنی تفریح، کوئی اپنا فیشن کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اسلام دین حق ہے یہ بات وہ بھی مانتے تھے، لیکن ہمیں اپنا اور اپنے گھر والوں کی کا بھی تو دیکھنا چاہیے نا. یہ لوگ تو بالکل ہی دیوانے ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے. اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی اہل ایمان کی محفلوں میں جب آتے تھے تو کہتے تھے ہم بھی تو اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں. اور منافقین جو تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے بظاہر، لیکن جب اکیلے میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اکیلے میں یہ اپنے شیطانوں کے پاس یعنی اپنے سرداروں کے پاس یا یہودیوں کے علماء جو تھے ان کے پاس جب ہوتے تھے تو ان سے کہتے تھے ہم تو انہیں بیوقوف بنا رہے تھے، ہم کوئی ان کے ساتھ تھوڑی ہیں، ساتھ تو اصل میں ہم آپ ہی کے ہیں، ان سے تو ہم صرف مستہزئون مذاق اڑا رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اپنی عقل کے اندھے پن میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے. طغیانہم بڑھتے جا رہے ہیں، طغیانی ہے اس میں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی. تم نہ تو فائدہ دے گی ان کی تجارت ان کو ان کے حق میں، اور نہ ہی وہ ہدایت کی راہ پانے والے ہیں. یعنی نہ دنیا ہاتھ میں آئے گی ان کی اور نہ آخرت کا فائدہ ان کو ملے گا. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، اور پھر جب آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے. یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑی زور کی بارش ہو رہی ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور بجلی کی گرج اور چمک بھی ہے. تو ایسے وقت میں یہ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی اذانہم، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. کس خوف سے، کڑک سے، بجلی کی کڑک کے خوف سے، موت کے ڈر سے، یعنی کہیں اس ہیبت ناک کڑک سے ان کی جانیں نہ نکل جائیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں ان کی روشنی میں، اور جب ان پر تاریکی طاری ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، یہ کیا مثال دی گئی ہے، یعنی ان کا منافقین کی یہ مثال دی گئی ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے اس میں فائدے ہیں اور عروج ہے، سکون ہے، امن و امان ہے، تو یہ ساتھ دینے لگتے ہیں، ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں. لیکن جہاں کہیں کوئی خطرہ، کوئی کفار کی طرف سے دھمکیاں، کوئی خطرے، کوئی آزمائشیں نظر آتی ہیں تو یہ فوراً وہیں رک جاتے ہیں، ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جتنے لوگ تھے گزر گئے ہیں انہیں بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم بچ سکو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. اور جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہیں رزق پہنچایا. تو ہرگز فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل تم نہیں ٹھہراؤ کسی کو جانتے بوجھتے، جبکہ تم جانتے ہو کہ کوئی اللہ کے جیسا نہیں ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے.
پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ایسا ہرگز نہ کرو۔ اور اگر واقعتاً تم شک میں ہو، یعنی تم واقعی شک ہے اس کلام کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی کیا شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے یا نہیں، فاتو بصورت من مثلہ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسی۔ اور یہ بار بار قرآن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اور کہیں پر ایک صورت ہے، کہیں پہ 10، اور کہیں پہ صرف ایک آیت کا بھی چیلنج دیا گیا کہ ایک آیت بنا کے لے آؤ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یعنی قریش میں تو بڑے اہل زبان اور بڑے شعراء تھے نا، بڑے بڑے فصیح و بلیغ زبان والے، تو ان سب کو جمع کر لو اور قرآن کی جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری سنا دیجئے اے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں انہیں جو بھی رزق دیا جائے گا، جب انہیں رزق دیا جائے گا، کوئی بھی پھل، کوئی بھی رزق کی چیز کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی جو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، ہمیں دنیا میں بھی ہم کھا چکے ہیں، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، یعنی ملتے جلتے ہوں گے، یعنی جیسے انار، انگور، سیب، کھجور جب ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اہل جنت کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھاتے رہے ہیں، کوئی ایسی نئی بات تو نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اس کو چکھیں گے تو اس کا مزہ بالکل دوسرا ہوگا، یعنی دیکھنے میں تو وہ ملتے جلتے ضرور ہوں گے لیکن وہ ہوں گے بالکل مختلف ذائقے میں۔ اور ان کے لیے جنت میں نہایت پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جوڑے ہوں گے، ازواج جوڑے، یعنی مردوں کے لیے بیویاں اور عورتوں کے لیے شوہر، دونوں ہوں گے۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی مچھر تو بہت چھوٹی سی چیز ہے نا، لیکن اللہ اس کی بھی مثال دینے سے نہیں شرماتا، کیونکہ اگر جب اب تو اس دور میں تو نہیں، لیکن اب جب جتنی ریسرچ اور ترقی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مچھر بھی کی ذات جس کو اللہ نے ایک حقیر سی بنائی ہے وہ بھی کتنی کمپلیکیٹڈ، اور اس میں بھی اللہ کی کیسی قدرت نظر آتی ہے۔ تو جو لوگ جو ایمان والے ہیں، اما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تو حق ہے، بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے سے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے بہتوں کو، یعنی اسی بات سے جس کو، یعنی اس قرآن سے ہی جو ہدایت کی نظر سے، جو ہدایت حاصل کرنے اس کی نیت سے اس کو پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ لیکن اگر کسی کے دل میں کوئی کجی ہے، کوئی فساد ہے، تو پھر وہ اللہ اس کے ذریعے سے اس کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، حالانکہ تم تو مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، زندگی تمہیں اسی نے دی ہے نا، پھر تم مر جاؤ گے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کیسے انکار کرتے ہو؟ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ اسی نے پیدا کیا۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں اسے بنا دیا۔ اور یہ آیات جو ہیں آیات متشابہات میں سے ہے، کیونکہ 7 آسمانوں کی اصل حقیقت کیا ہے اس سے ہم ابھی تک پورے طور پر واقف نہیں ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کا وہ علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو، وَإِذْ کا مطلب اور جب، یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں،
تو انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو بنانے جا رہے ہیں جس میں فساد مچائے گا اور یہاں خون ریزی کرے گا، اور ہم آپ کی تسبیح، حمد و ثنا، تسبیح، آپ کی تقدیس بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کسی اور مخلوق کی۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ گمان یہ ہے مفسرین کی رائے میں کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جو ہے نا جنوں کو آباد کیا گیا تھا، جنہوں نے بہت جھگڑے کیے تھے اور بڑی خونریزی کی تھی، جس کے بعد ان کو وہاں سے اس زمین سے نکالا گیا تھا، پھر انسان کو اللہ نے زمین میں بھیجا تھا، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان تمام چیزوں کو پیش کیا کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے سب کچھ سارا علم دیا حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہارے خیال ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا جائے، تو پھر تم ان باتوں کا، ان چیزوں کا کے بارے میں بتاؤ۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پروردگار آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے کسی فیصلے پہ سوال نہیں کرتے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی یہ بات بھی کی گئی تھی، ورنہ فرشتے اللہ کے ایسی مخلوق ہیں جو صرف حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ انکا انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے اور سب سے زیادہ حکمت والے ہیں، تمام علم اور تمام حکمت کے آپ ہی مالک ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو جب انہوں نے بتا دیے ان کو ان سب کے نام، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ ان الفاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی شاید یہ خواہش تھی کہ اب زمین کی خلافت انہیں ملے۔ کہا جاتا ہے، یہ ایک رائے ہے صرف، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ جنوں کو زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا گیا تھا نا، تو شاید اب ان کا یہ اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ انسان تو ایک پانی سے، مٹی سے اور بنی ہوئی، پانی کے ملغوبے سے بنی ہوئی ایک ایسی مخلوق ہے، تو فرشتے تو نور سے بنے ہوئے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ سجدہ کرو آدم کے لیے، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ یہاں پر ہی وہ تکبر اور وہ نافرمانی جو تھی وہ شروع ہو گئی، تو سب کے سب جب گر پڑے سجدے میں، تو اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، اس نے نہ تو اس نے سجدہ کیا اور اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، اور پھر اس کے بعد سے ہی وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ پھر آپ نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور یہاں پر وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے دل چاہے فراغت سے، جی بھر کے، طرح طرح کے پھل اور نعمتیں موجود ہیں، جو چاہو بلا روک ٹوک کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ درخت کا کوئی نام نہیں لیا گیا ہے، اس لیے جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں وہ صرف قیاس ہے، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، خبردار کر دیا گیا۔ پھر لیکن کیا ہوا؟ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس درخت کے بارے میں، اور ان دونوں کو نکلوا دیا اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، یعنی وہ کہاں تھے؟ جنت میں، جہاں پر نہ کوئی مشقت تھی، نہ کوئی تکلیف تھی، ہر طرح کا عیش و آرام تھا، وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب تم سب اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ تو یہاں پر تو دیکھیں کس طرح سب ایک دوسرے کے دشمن سے کیا مطلب ہے، یعنی ایک تو آدم اور شیطان جو ہیں ان کی آپس کی دشمنی، اور پھر انسانوں کی آپس میں بھی دشمنی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے،
اور اس سے تمہیں فائدہ اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک، یعنی وہ خاص وقت کیا ہوگا؟ جب تک کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا اور زمین کو لپیٹ نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک۔ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ جو دعا کے الفاظ تھے، یعنی وہ بہت نادم ہوئے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دونوں کے رویے کا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ شیطان نے غلطی کی اور اس پہ اڑ گیا اور تکبر کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی بڑائی بیان کی اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ سے مدد مانگی کہ اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی، انہ هو التواب الرحیم، وہی ہے توبہ کو بہت قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ تو پھر قلنا اہبطوا منہا جمیعا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، اور جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی بھی ہدایت، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کے پاس کوئی غم ہوگا، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے، ہماری ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، تو وہ آگ کے ساتھی ہوں گے، اصحاب النار ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں اسی وقت بتا دی گئیں۔ اب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا تھا۔ کیا کیا انعام کیا تھا؟ بہت سارے انعامات تھے، بہت ان کو عروج حاصل ہوا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو امامت جو ہے وہ ان کو دی گئی تھی، دنیا میں آخر تک ان کو ہی، ان کی قوم کو دی گئی تھی۔ سب سے زیادہ رسول، کتابیں، بہت ساری چیزیں تھیں جو اللہ کے انعامات بہت ان کے اوپر نازل کیے گئے۔ اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں۔ اور وہ وعدہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کا ان سے عہد لیا گیا تھا تورات میں، تو اب اس وعدے کو پورا کرو اور سے مجھ سے ہی ڈرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو تصدیق کرنے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، اور نہ ہی اس کی آیتوں کو، میری آیات کو، یعنی کتاب کی اپنی آیات کو معمولی سی قیمت کے عوض، ثمناً قلیلا، بہت تھوڑی قیمت کے عوض ان کو نہ بیچو، یعنی اپنے مطلب کے لیے، اپنی دنیا کے فائدوں کے لیے اپنی کتاب کی آیات کو نہ بیچو۔ فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، اور نہ گڑبڑ کرو، نہ ملاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا، نہ ملاؤ حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو جبکہ تم جانتے بھی ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکو رکوع میں جاؤ، یعنی نماز پڑھو جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کیا کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بڑی، بہت بھاری چیز ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر کس پر بھاری نہیں ہے؟ جو خشیت رکھتے ہیں، جو ڈر رکھتے ہیں، جن کے دل اللہ کے آگے جھک گئے ہیں، اللہ کا خشوع رکھنے والوں کے لیے یہ بات بھاری نہیں ہے۔ یقیناً الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ یقیناً اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ ان کے اوپر بھاری نہیں ہے، باقی لوگوں کے اوپر بھاری ہے، جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے بھاری ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ اب یہاں بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں اور بار بار اللہ کی نعمتوں کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اللہ کے مقابلے میں کون مدد کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا نا، اور نہ ہی کوئی
سفارش کسی کی چل سکتی ہے. جو دنیا میں جن لوگوں کو وسیلہ اور سفارش کا ذریعہ بناتے ہیں نا، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، بزرگ ہوں، پیر ہوں، ولی ہوں، کوئی مرے ہوئے کوئی مزار پہ کسی کے ہو، یہ سب کے سب خود اپنے لیے شفاعت کے متلاشی ہوں گے اس دن کہ کوئی ان کی شفاعت کر دے. تو اللہ کے سوا نہ تو اس دن کوئی کسی کی طرف سے مدد مل سکے گی اور نہ اللہ کے سوا کوئی سفارش قبول کر سکے گا. اور پھر اب یاد کرو، جب تو ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو یا دریا کو، بحر جو ہے نا، دریا اور سمندر دونوں کے لیے آتا ہے، پھاڑ دیا. اور پھر فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور تمہارے سامنے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو کیسے، فرعون اور آل فرعون کو کیسے غرق کر دیا، یعنی تمہیں بچا دیا اور ان کو کیسے غرق کیا، یہ دونوں باتیں تم دیکھ رہے تھے. اور یاد کرو کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، اور پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو، اس کے بعد یعنی بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم لوگوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، بس اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے پیدا کرنے والے کی حضور میں، باریکم رب جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اس کے جناب میں، اس کے حضور میں توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے آپ کو. یہ واقعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ اپنے آپ کو ان کو تاریکی ہو گئی تھی جس میں آپس میں وہ تلوار لے کے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا 70,000 افراد کہا جاتا ہے کہ وہ قتل ہو گئے تھے. ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی تمہارے لیے تمہارے نزدیک کے رب کے نزدیک بہتر بات ہے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ کا بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا. اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں پھر آ پکڑا ایک بہت ہی بجلی کی کڑک نے، ایک بہت ہی بڑی بجلی کی کڑک نے، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ بجلی کی ایک کڑک نے تمہیں آ لیا اور تم سب مر گئے. پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا. یہ سارے انعامات اللہ پاک ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو کیا کیا تم پر احسان کیے گئے تھے. کیا یہ شیوا ہے کہ جس اللہ نے تم پر اتنے احسان کیے، سب سے بڑھ کر تو یہ کہ وہ تمہارا پروردگار، تمہیں پیدا کرنے دنیا میں بھیجنے والا، پھر اتنے احسانات کے باوجود کیا یہ تمہارا رویہ صحیح ہے کہ تم اس کے احسانات کا بدلہ اس طرح دیتے ہو کہ اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کی کتاب میں تحریف کرتے ہو. اور اتارا تم پر من و سلوہ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں. اور انہوں نے ہمارے اوپر کچھ ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے. اللہ کے اوپر کیا ظلم کر سکتے تھے وہ. پھر اس کے بعد وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر اس میں جو چاہو فراغت سے کھاؤ اور جہاں چاہو جو چاہو رہو کرو. لیکن جب اس بستی میں داخل ہو، دروازے سے جب تم داخل ہونا تو جھک کے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اور حتتن نغفر لکم خطایاکم کہتے ہوئے جانا، یعنی مغفرت مانگتے ہوئے، مغفرت، اور اللہ ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں اپنی خطاؤں پر، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو ہم مزید انعامات سے مزید دیں گے، مزید انعامات سے نوازیں گے.
یعنی جو احسان کی قدر کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو ہم اور نوازیں گے. لیکن کیا ہوا؟ فبدلا، تو انہوں نے بدل ڈالا. ظالم جو تھے انہوں نے اس بات کو ہی بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی. ہتتن کے بجائے ہنتتن کہنا چاہیے کہتے ہوئے داخل ہوئے. یعنی ہتتن کا مطلب تھا مغفرت، تو ہنتتن یعنی ہمیں تو گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے. تو یہ دیکھیں کہ اتنے یعنی نافرمانی. اسی طرح شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے انہوں نے بیٹھ گئے اور اپنی ہپس کے اوپر رگڑ رگڑ کے اندر داخل ہوئے، بالکل اپوزٹ. تو پھر فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بہت بڑا عذاب آسمان سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کی وہ نافرمانی جو انہوں نے کی تھی. اور اب پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قوم صحرا میں اتری تو ان کے بارے میں کہ جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے پتھر پہ، حجر یعنی پتھر یا چٹان پر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. پھاڑ کے زمین کو فجر کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کے اس میں سے کسی چیز کا نکلنا. تو اس پتھر کو پھاڑ کے 12 چشمے پھوٹ نکلے، کیونکہ 12 قبیلے تھے. ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ یعنی جہاں سے پانی پینا تھا وہ جان لیا، کیونکہ اگر ان میں علیحدہ علیحدہ گھاٹ نہ ہوتا تو ان میں آپس میں ہی بے انتہا لڑائی جھگڑے ہو جاتے. اس لیے انہیں 12 چشمے دیے گئے کہ سب اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پیئے، کوئی کسی سے لڑے نہیں. تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. یعنی من و سلوہ جو کہ آسمانی نعمتیں ان پر نازل ہو رہی تھیں اس کے اوپر بھی اعتراض کہ ہم یہی ایک چیز کھانے کو ملتی ہے، ہم تو ہمارا دل اس سے بھر گیا ہے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ذرا ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں اس میں سے کچھ ہمیں رزق دیا جائے. یعنی اس میں سے جو سبزیاں، ترکاریاں، ککڑیاں، لہسن، مسور، پیاز، یعنی یہ ساری چیزیں جو اگتی ہیں زمین سے، یہ ہمیں مزے مزے کی چیزیں ملیں. ہم یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ہمارا دل بھر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ چیز لینا چاہتے ہو جو اس سے کمتر ہے، جو تمہیں مل رہی ہے اس سے کمتر ہے بدلے میں؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تو پھر کسی شہر میں اتر جاؤ، تم جو کچھ مانگ رہے ہو وہ وہاں تمہیں مل جائے گا. یعنی کسی بستی میں جا کے، پھر یہ تو صحرا میں ابھی تھے نا، ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی، لیکن اب تم کسی آبادی بستی میں چلے جاؤ، وہاں کاشتکاری کرو، محنت کرو، تو پھر فصلیں نکلیں گی تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا. یہاں تو تمہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا، اللہ کی طرف سے آسمان سے رزق مل رہا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر پھر ذلت اور محتاجی اور ان کم ہمتی جو ہے وہ ان پر ڈال دی گئی، مار دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اللہ کے غضب میں گھر گئے. یعنی یہ ان کی ان ہر باتوں کی جو وہ کر رہے تھے نا اس کی سزا کے طور پہ ان کے ساتھ ہوا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والذین ہادوا والنصارى، اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی، والصابئین، اور صابی وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے اور وہ کہتے تو یہی تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی اسی طرح عقیدے بگڑ گئے تھے جیسے کہ یہاں بگڑے تھے، اور وہ ان کے ہاں زیادہ تر ستاروں کی جو ہے وہ پوجا کی جاتی تھی. من آمن باللہ والیوم الآخر، بس شرط کیا ہے، سب چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، جو بھی ہو، لیکن اگر وہ ایمان لے آئے ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور پھر اچھے عمل کرے تو اس کے لیے اس کا اجر جو ہے اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی وہ چاہے جس دین پر بھی تھے لیکن اگر وہ ایمان لے آئے تو پچھلے ان کی ساری باتیں ختم، اور ایمان لیا اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ.
ان الذین آمنوا والذین ہادوا، تو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، صابئی ہوں، جو کچھ بھی ہیں، جو اللہ پر ایمان لے آئیں اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ پہ نیک عمل بھی کریں، تو ان کا رب اپنے پاس ان کا اجر محفوظ رکھے گا جو ان کو ملے گا، اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب، اور وہی سخصنا، اور جب یعنی یاد کرو ذرا، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا تھا اور کہا تھا کہ پکڑو مضبوطی کے ساتھ اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی کس چیز کو؟ جو کتاب تورات ان کو دی گئی تھی، اس میں جو احکام شریعت جو بیان کیے گئے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ ان پر عمل کرو، پکڑ لو ان کو، تھام لو، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کے اس میں ہے، تاکہ تم بچ سکو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ ثم تولیتم، تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد، یعنی جو تم سے پختہ عہد کیا گیا تھا تم نے اس کو توڑ دیا۔ پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والے ہو جاتے، اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر ہو کے، قردتن، قردہ کہتے ہیں بندر کو، خاسین دھتکارے ہوئے ذلیل ہو کے، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، اور پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے، یعنی اس زمانے کے لوگ تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت، ایک سبق آموز بات، ایک عبرت ناک بات بنا دیا اہل تقوی کے لیے۔ اور جب یاد کرو وہ اس قولا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، قالو اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کچھ مذاق کر رہے ہیں، یہ ہنسی مذاق میں بات ہو رہی ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی یہ اس طرح کے اللہ کے معاملات میں ہنسی مذاق جو ہے یہ تو جاہلوں کے کام ہے، اللہ کے نبی سے یہ بات تو بہت بعید ہے کہ وہ دین کے معاملات میں ایسی بات کرے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو ذرا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل ہی بچہ ہو، اوان بین ذالک، بڑھاپے اور نوجوانی کے بین ہو، درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجئے، پوچھئے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی، جس کا رنگ ایسا شوخ ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ انہوں نے کہا اچھا ذرا پھر سے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائے کا یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم پر کچھ مشتبہ سا ہو گیا ہے، ہمیں کچھ ایگزیکٹلی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی گائے۔ در حقیقت ایک گائے تھی جو کہ جسے کہ یہ مقدس سمجھا کرتے تھے، اور اس کو قربان کرنے سے یہ بچنے کے لیے اس طرح کی حجت کر رہے تھے، اور آخر میں نشانیوں کے ذریعے ان کو یہ مجبور ہو گئے کہ ساری نشانیاں جب انہوں نے اتنی دفعہ سوالات کیے تو وہی چیز ان کو کرنا پڑی جس کو کرنے سے یہ گھبرا رہے تھے، نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے، ہدایت پالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ تو وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کسی کھیتی کو پانی دیتی ہو، اور مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ صحیح سلامت ایک رنگ کی ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی اسپاٹ یا کوئی دھبا یا کوئی داغ تک نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں، اب آپ کی بات سمجھ میں آئی ہمارے۔ تب انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے، یعنی وہ چاہتے تو نہیں تھے کہ ایسا کریں، لیکن اپنے پے در پہ سوالات سے وہ خود ہی گھر چکے تھے، لہٰذا بادل ناخواستہ، دل نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خود جس کو مقدس سمجھ رہے تھے اس سنہری گائے کو وہ ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وَإِذْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفسن، ایک شخص کو،
فَادَّارَيْتُمْ فِيهَا، اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے. یہ اس واقعے کا جو ہے نا وہ گائے کے واقعے سے پہلے تورات میں یہاں موجود ہے، لیکن یہاں پر بعد میں ذکر ہے کہ وہاں پر ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا جس کا الزام کسی دوسرے پہ لگایا جا رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اس کو سامنے لا کر رہے گا. تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ. وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو اس طرح کیا ہوا، جب ایسا کیا گیا تو وہ مردہ شخص اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. اور اسی طرح سے اللہ نے اپنی قدرت کا ایک معجزہ، ایک بہت بڑا معجزہ بھی دکھا دیا کہ دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے سب کے بعد. یعنی یہ سب کچھ تم دیکھ چکے ہو، تمہارے ساتھ یہ سارے واقعات، یہ ساری اللہ کی نعمتیں، تمہاری سزائیں، یہ سب تمہارے سامنے ہیں. اس کے باوجود تم دین میں ہیلے بہانے نکالنے لگے اور شریعت کے احکام سے بچنے کے لیے اس میں تحریف کرنے لگے کتاب میں، اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے لگے. تو جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. بس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہے، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہے. اور کیوں ہے شدید؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. یعنی پتھر تو ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، سخت پتھروں میں سے بھی پتھر توڑ کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ایسے بھی پتھر ہیں. تو تمہارے دل ان سے بھی بدتر ہیں. اور ان پتھروں اور چٹانوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یعنی پتھر تم سے بہتر ہیں، وہ پھر بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ تمہیں کیا یہ لگتا ہے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ جبکہ حال یہ کہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، جانتا تھا، اور پھر خوب اچھی طرح جان بوجھ کے جان بوجھ کے اس میں تحریف کرتا تھا. یہ علماء کا ہی گروپ تھا کہ جو حق جن کے اوپر منکشف تھا، جو جانتے تھے، وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے. لیکن ظاہر ہے کیونکہ ان کے پاس تو علماء تک کی کتاب محدود تھی نا، عام آدمی تو اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کر سکتا نا. وہی تو وہ جانتے بھی تھے، لیکن تورات کی گواہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود بھی، اس قرآن کو سننے کے باوجود بھی، اچھی طرح جاننے کے بعد بھی، لیکن وہ جو ہیں پھر بھی نہیں مانتے تھے. اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ سب کچھ جاننے کے باوجود ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، تاکہ ان کے ذریعے سے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس. کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، یعنی تم ذرا عقل سے کام لو. جو تورات کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں معلوم ہے باتیں، وہ مسلمانوں کو مت بتاؤ. کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ یہ بہت بیوقوفی کی بات ہے؟ تم ان کو کیوں علم دے رہے ہو اس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اگر تم مسلمانوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا تو محاسبہ ہو کر رہنا ہے. یہ بھی ان کی ناسمجھی کی ایک دلیل تھی کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے. یہ مشرکین عرب کے لیے تھا، کیونکہ ان کے پاس لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. یہود کے یہاں بھی ایک طبقہ ان پڑھ لوگوں پر تھا، لیکن جو ان پڑھ لوگوں پر مشتمل تھا، لیکن قریش کے جو عرب کے جو مشرکین تھے وہ زیادہ تر جو تھے وہ ان پڑھ تھے، اور وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے. کچھ نہیں کر رہے مگر اپنے زن، اپنے گمان، اپنے من گھڑت خیالات پر چل رہے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس ہلاکت
اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تاکہ حاصل کر لیں اس کے بدلے حقیر سی رقم، یعنی احکامات کو بدل لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بتائی گئی بات ہے۔ تو قرآن میں بھی اس طرح کی تحریف یا کوئی بات اپنے مطلب یا اپنی مرضی کے مطابق اس کو بدل کے کہنا بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، جو ان لوگوں کے لیے بھی اور جو قرآن میں کرے اس کے لیے بھی، اس چیز سے جو کہ ان کے ہاتھوں نے لکھی، یعنی جو کچھ وہ خود تحریف کر کے احکامات کو بدل دیتے تھے، اس کے ذریعے سے ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی وہ حاصل کر رہے ہیں نا دنیا کے فائدے، چاہے وہ مال و دولت ہو، کوئی عہدہ منصب ہو یا اور کچھ فوائد ہوں، یہ سب ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ ہرگز نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن، یعنی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے تھے کہ ہم تو بڑے اللہ کے پسندیدہ ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، تو ہمیں تو کوئی بھی سزا نہیں دی جائے گی، اور اگر ہمیں ڈالی بھی جائے گی تو اللہ سے تم کو ایسے ہی دکھانے کے لیے ہمیں آگ میں پھینکا جائے گا چند دنوں کے لیے، لیکن فوراً نکال دیا جائے گا کیونکہ تاکہ تم لوگ کوئی اعتراض نہ کرو۔ ان سے کہیے کہ کیا اللہ نے کوئی عہد کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا تمہارے اللہ سے کوئی عہد و پیما ہوئے ہیں؟ کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ یعنی کوئی ایسا وعدہ لے لیا ہے تم نے اللہ سے کہ تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اس لیے ہمیں کوئی سزا ملے گی نہیں؟ یا تم اللہ کے اوپر، اللہ کے ذمے وہ باتیں اپنی طرف سے لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ کی نسبت ایسی بات کر رہے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا اور اس کا گھیراؤ کر لیا اس کے گناہ نے، یعنی ایک شخص ہے جو کہ ایک گناہ کر رہا ہے، مثلا سود خوری کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کا بھی پابند ہے، تہجد گزار ہے، لیکن کیا ہوگا کہ اس کی ایک گناہ کی برائی اس کے ارد گرد ایسے چھا جائے گی کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں، خاص طور سے کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جو اس کی ساری نیکیوں کو ایک کسی انسان کی ختم کر دیتے ہیں، اس پہ غالب آ جاتے ہیں، بس یہی ہیں آگ والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یہی ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گناہگار، کافر، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کا انکار کرنے والے، ڈھٹائی اور جو ہے وہ جھٹلانے والے رسولوں کو، وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے اور نیک عمل کرنے والے ایمان والے لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی سوائے اللہ کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر جو ہے نا یہ قرآن میں 4 جگہ پر آیا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد فوراً بعد والدین کا ذکر کیا ہے، تو سوچیں والدین کا کتنا بڑا درجہ ہے اور کتنی تاکید ہے اس بات میں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب یہ ساری باتیں کیا بتائی گئیں کہ تمہیں یہ سب کچھ بتایا گیا تھا۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی سب سے پہلے تو سب سے امپورٹنٹ بات جس پہ کہ دین قائم ہے کہ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے ان کے لیے خرچ کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات کیا ہے؟ بھلی بات کیا ہے؟ یعنی جو بات دین کی ہے نا، جو وہی کہو، اپنی مرضی کی بات نہ کرو، امر بالمعروف کرتے رہو، جو کہ ہمیں کہا جا رہا ہے نا ان سے بھی کہا گیا تھا، نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ بنی اسرائیل سے معاہدہ ہے، تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے جو معاہدہ ہوا تھا تو نماز اور زکوٰۃ اور نیک کام کرنے کی تاکید اور
امر بالمعروف اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور والدین اور یتیموں، مسکینوں، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ صرف ہماری ایک شریعت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے بھی جو جتنے پیغمبر آئے ان کے پاس جو شریعت تھی، وہ سب کیونکہ مسلمان ہی تھے، دین اسلامی تھا، تو وہ سب بھی ان کو بھی یہی تاکید کی گئی تھی، لیکن پھر تم اس سے پھر گئے، سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، اور تم ہو ہی پھر جانے والے، یعنی تمہاری تو یہ عادت ہی بن گئی ہے، بار بار پھر جاتے ہو تم دین سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنا خون نہیں بہاؤ گے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، مسلمان آپس میں خوریزی نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمان ہی تھے نا وہ، اور ایک وحدت بن کر رہیں گے، تم سب بھائی بھائی بن کے رہو گے، جیسا کہ ہمیں مسلمانوں کو کہا گیا ہے نا کہ آپس میں سب بھائی بھائی بن کر رہو، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے۔ پھر تم نے اس کا بھی اقرار کیا تھا، ماننا تھا، یعنی تم نے اس کو بھی، یہ بھی عہد جو ہے پورے شعور کے ساتھ کیا تھا اور مانا تھا۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے جو بھی یہ حرکت کرے گا تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے علاوہ سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اس کو ذلت اور رسوائی دیکھنا پڑے گی، اور قیامت کے دن وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ یعنی آپس کی جو جھگڑا ہے، مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان تھے نا، تو وہ بھی آپس کے جھگڑوں میں، لڑائیوں میں، دین کو میں تحریف کرنا، قرآن کے تورات کے احکامات کو بدلنا، یہ سب کچھ کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حرکت ہے نا، اس سے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ملے گی، جیسا کہ آج مسلمانوں کو مل رہی ہے نا، ایک نہیں رہا ہے نا، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو پھر ان کا عروج واپس لوٹ آئے گا۔ تو قیامت کے دن کا عذاب اپنی جگہ ہے، تو ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ذلت اور رسوائی دنیا کی زندگی میں بھی ہے، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کے حقدار ہوگے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی ساری زندگی گناہ اور برائیاں کر کے اور کچھ نیکی کے کام کر کے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کا ازالہ ہو گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی آخرت کو چھوڑ کر۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو اب نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی کون سی کتاب؟ تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ نبی اور رسول میں آپ کو معلوم ہے نا کہ کچھ فرق ہوتا ہے، تو پے در پے رسول بھیجے، ہر رسول کے اوپر جو ہے نا وہ کتاب نہیں آتی، تو نبی جو ہوتا ہے اس کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، تو کتاب بھیجی اور رسول پے در پے بھیجے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات کا نزول ہوا تھا، اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں، بہت سارے پیغمبر آئے، تو وہ سب تورات کو ہی فالو کرنے والے تھے، اسی کتاب کے حساب سے ہی اپنی جو قوم تھی، اپنی جو امت تھی، اس کو اللہ کے راستے پہ چلاتے تھے، کوئی دوسری کتاب نہیں آئی تھی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانی، روشن نشانیاں دیں، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس کے ذریعے وہ کون تھے؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید اور ان کی مدد کی گئی۔ پھر جب وہ بھی زمانہ ہے، فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے جو تمہاری
اپنی نفسوں کے خلاف تھی، یعنی تمہاری جو خواہشات تھیں، جو تمہارے نفس تم جو کچھ چاہتے تھے، وہ تمہاری مرضی کے خلاف جو بات تمہیں لگتی تھی، تو تم نے تکبر کیا۔ تو انبیاء اور رسول کے ساتھ یہودیوں نے جو طرز عمل روا رکھا، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ تمہاری روش یہی تھی کہ تم نے رسولوں کے خلاف تکبر کیا اور سرکشی کی، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یعنی ان کا قاعدہ کیا تھا کہ یہ جھٹلاتے بھی تھے، اور بعض رسولوں کو تو جان سے بھی انہوں نے مار دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، وقالوا قلوبنا غلف قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، یعنی تم کیا مسلمان ہو، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ ہم تمہاری بات مان لیں گے؟ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں، تمہاری باتیں ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان پر تو اللہ کی طرف سے لعنت ہو چکی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی آج بھی یہ بات کہتا ہے نا کہ ہم کسی کی بات نہیں سنتے، بس ہمیں سب پتہ ہے اور ہمارے دل میں محفوظ ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں سنتے، ہم جو کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارے باپ دادا کے وقت سے، ہم وہی کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بس کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ اور جب آگے ان کے پاس ایک کتاب، یعنی یہ قرآن اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے یہ کسی کتاب کا انکار نہیں کرتا، کسی کتاب کو جھٹلاتا نہیں ہے، نہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رسول نبی کتاب کو جھٹلایا، بلکہ ان سب کی تصدیق کی ہے، قرآن نے بھی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور ہم بھی اسی طرح سے قرآن کے ساتھ ساتھ ان آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور تمام پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور ان کا پہلے کیا حال تھا؟ یہ کس کا ذکر؟ یہودیوں کا ہو رہا ہے کہ وہاں 3 قبائل ان کے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریطہ جو تھے وہ مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، اور اوس اور خزرج کے قبائل بھی تھے اور آس پاس کے قبائل بھی تھے، سب امی تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت، اور نہ وہ کسی نبوت سے آگاہ تھے۔ تو جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہودیوں کے پاس مال تو بہت تھا، کیونکہ یہ سازشی تھے اور سرمایہ دار تھے، تو مال بہت ہوتا تھا، لیکن بزدل تھے، لہذا ہمیشہ جو تھے انہی کو مار زیادہ پڑتی تھی۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ ان لوگوں کو دھمکایا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، ہمیں دبا لیتے ہو، ہمارے آخری نبی کے آنے کا وقت آ چکا ہے جو نئی کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے، پھر تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہمیں فتح پر فتح حاصل ہوگی۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنا انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ایک دن، ایک ایک گھڑی جو تھے وہ گن گن کر گزار رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، بعثت، ایک مکے کے ایک قبائل میں آپ کی پیدائش ہوئی، بس یہ بات ان کے تعصب اور تکبر کے آڑے آ گئی، اور اس چیز کی وجہ سے وہ آپ کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کتاب کو انہوں نے بہت اچھے سے پہچان لیا۔ قرآن میں یہ ہے نا کہ وہ ایسے اتنی اچھی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، تو پھر تو وہ اس کے انکار کرنے والے ہو گئے، کفروا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ پس اللہ کی لعنت ان منکرین پر بہت ہی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل سے، اللہ کا فیصلہ ہے نا، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، وہ جس کو چاہے وہ نبوت اور رسالت دے دے، یہ کسی کے نہ اختیار میں ہے اور نہ کسی کی مرضی سے۔ تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب، بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے سخت رسوائی والا ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا،
یعنی جو ہم پہ کتاب آئی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. حالانکہ کیا تھی حقیقت، کیا تھی؟ وہ کفر کر رہے ہیں جو اس کا جو اس کے پیچھے ہے. چنانچہ انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں اور قرآن کو نہیں مانا. حالانکہ سچی بات کیا تھی کہ وہ تو اپنی کتاب میں بھی تحریف کر کے اس کو بھی انہوں نے بدل دیا تھا. حالانکہ وہ حق تصدیق کرتے ہوئے آیا اس کی جو ان کے پاس ہے. اے نبی ان سے کہیے پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے ہو، یعنی اگر اتنے ہی ایمان رکھنے والے حق پرست ہو، جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہو، تو تم اپنے پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو کیوں قتل کیا؟ اور نہ جانے کتنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کیوں پلاننگ کی؟ اپنے طور پہ تو انہوں نے قتل ہی کروا دیا تھا نا. اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات کے ساتھ اور واضح تعلیمات لے کر، پھر تم نے ان کی غیر موجودگی میں ان کے جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. تم ظالم ہو. اب اللہ تعالیٰ ان کی ساری اصلیت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کوہ طور کو تمہارے اوپر فوقکم، یعنی تمہارے اوپر معلق کر دیا تھا. پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور سنو. یعنی اللہ نے کہا کہ فرمایا کہ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہم ہدایت دے رہے ہیں اس کو سختی کے ساتھ اس پر عمل کرنا، غور سے سنو ان کو. قالوا سمیعنا وعصینا، اور انہوں نے کیا کہا جواب میں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. سن تو لیا ہے، یعنی ہم نے سن تو لیا ہے مگر مانیں گے نہیں. اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے اس کفر کی سزا کے طور پہ. کہہ دیجئے کہ بہت ہی بری ہیں یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. قل کہہ دیجئے ان کانت لکم دار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خاص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی جنت اگر تمہارے لیے ہی مخصوص ہو چکی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مرتے ہی تم جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے، تو پھر تمہیں تو موت کی تمنا کرنا چاہیے اگر تم سچے ہو. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یعنی اگر تمہیں یقین ہے کہ تم تو بڑے اللہ کے پسندیدہ ہو اور مرنے کے بعد سیدھے تم کو جنت میں بھیجا جائے گا، تو پھر تو تم کو خواہش کرنی چاہیے کہ بھئی جلدی سے موت آ جائے اور میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں. اور یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی. کس وجہ سے؟ اپنے ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہیں. یعنی جو کچھ کمائی کی ہے زندگی میں ہر شخص کو معلوم ہے، اور کیا اس نے کیا کمائی کی ہے، کیا آگے بھیجا ہے. اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے. اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص اس زندگی پر، یعنی اس دنیا کی زندگی پر وہ سب سے زیادہ حریص اور لالچی ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں، مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ہر ایک کی کیا خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے. حالانکہ ان کو عذاب سے بچانے والا کچھ بھی نہیں ہے اس قدر جینا. یعنی اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی ان کو دے دی جائے ان کی خواہش کے مطابق، تو بھی عذاب سے تو ان کو چھٹکارا نہیں مل سکتا نا. قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا، تو وہ یہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے. یعنی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس بات پہ دشمنی یہ یہودی ہی رکھتے تھے نا، تو وہ یہ جان لے کہ وہ جو وحی لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو وہ کس لیے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنی مرضی سے تو نہیں لاتے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وحی آ رہی ہے وہ تو تصدیق کرتی ہے اس کلام کی جو کچھ سے پہلے موجود ہے، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے یہ یاد رکھ لو، سن لو اچھی طرح غور سے کہ جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، یعنی ان دونوں کا خاص طور سے نام لیا گیا کیونکہ یہ دونوں ہی زیادہ تر بھیجے جاتے تھے رسولوں کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے، یعنی جو ان سے دشمنی رکھتا ہے اللہ ان کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہیں روشن آیات، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو کہ فاسق ہیں، سرکش ہیں. تو کیا ہمیشہ
ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا اللہ سے یا اللہ کے رسولوں کے ساتھ تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے نبذہ فریق منہم اٹھا کے پھینک دیا، یعنی اس کو نہیں مانا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین ہی نہیں رکھتے۔ اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتابوں کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، ظہورہم پیٹھوں کے پیچھے، ان کی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، یعنی ایسے بن گئے جیسے انہیں تو پتہ ہی نہیں، ان کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو کہ نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی حتی یقول انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے، بس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جس کے ذریعے سے آدمی میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اور لوگوں کے گھر میں فساد ڈالنا۔ اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، یعنی ہمارا ایمان کیا ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ تو اگر جادو کا اثر بھی اگر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہی ہوگا، کوئی بیماری بھی اگر لگے گی تو اللہ کے اذن سے ہی لگے گی، اور اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی نقصان پہنچاتی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کو سیکھنے والا بنا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ یہ بھی جانتے تھے، وہ فرشتے ان سے بتا بھی دیتے تھے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یہ بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش انہیں علم ہوتا۔ وَلَا أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش ان کو معلوم ہوتا، یعنی اللہ پہ اگر معاملات کو چھوڑ دیں اور اللہ سے مدد مانگتے تو بہت اچھا ان کو اس کا بدلہ ملتا۔ اے ایمان والو تم رائنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور توجہ سے سنا کرو، کیونکہ یہ جو منافقین تھے وہ ان کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے، وہ یہودیوں کے زیر اثر تھے، یہودی انہیں سکھاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی یا سنائی نہیں دیتی تھی تو وہ رائنا کہتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ذرا ہمارے ساتھ رعایت کیجئے، بات کو دوبارہ دہرا دیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اہل ایمان بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگے، جب کرنے لگے تو یہود اور منافقین جو تھے وہ کیا کرنے لگے، الفاظ کو اس طرح سے زبان دبا کر ادا کرتے کہ وہ رائنا ہو جاتا، یعنی اے ہمارے چرواہے، اور دل ہی دل میں خوش ہوتے کہ کس طرح ہم ان کے لیے ایک برا لفظ، مطلب ان کو ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کی ذات سے بالا تر ہیں، ہم ان کو بڑا حقیر مخاطب کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ٹوکتا تو کہتے ہم نے تو رائنا کہا تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ اب تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، تم ان کی پیروی یا جو وہ لفظ بولتے ہیں وہ بولو ہی نہیں، بلکہ اس کی جگہ کہا کرو انظرنا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیے، یا ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم بات کو سمجھ لیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ توجہ سے بات کو سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ تم پر کوئی بھی خیر نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ تو اس بات پر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ یہ کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہو گیا، خاتم النبیین کا یہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی خیر آپ کو ملے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت اور ننسها، جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں،
नाति बिखैर मिन्हा और मिसलिहा, तो हम उसकी जगह पर ले आते हैं उससे बेहतर या फिर वैसी ही दूसरी आयत। क्या तुम ये नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, उसे हर चीज पर हर शय का इख्तियार हासिल है। अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लहू, उसी के लिए, मुल्क समावाती वल अर्द, बादशाही आसमानों और ज़मीन की, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई भी हिमायती, न कोई मददगार, न कोई साथी। क्या तुम मुसलमान भी ये चाहते हो कि सवालात करो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह जैसे इससे पहले मूसा अलैहि सलाम से किए जा चुके हैं? यानी उन्होंने जो इस तरह के मुतालबे किए थे कि हम अल्लाह को अपनी आंखों से ना देख लें तो हम नहीं मानेंगे, और इस तरह बहुत से मुतालबे किए थे। तो मुसलमानों को खबरदार किया जा रहा है कि इस रविश से बाज रहो, ऐसी कोई बात तुम्हारे अंदर नहीं पैदा होनी चाहिए। और जो कोई ईमान के बदले कुफ्र ले लेगा तो वो भटक चुका सीधी राह से। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से बहुत से लोग ये चाहते हैं, ला यरुद्दूनकुम, कि किसी तरह फेर दें तुम्हें बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, कुफारा, तुम्हें काफिर बनाकर, यानी तुम्हें फिर कुफ्र की तरफ फेर लें। यानी वही वाली बात है ना कि वो जिसकी लोमड़ी की दुम कट गई तो वो चाहती है सबकी कट जाए। यानी खुद तो पता है उनको कि वो कितना गलत काम कर रहे हैं और उनका अंजाम क्या होगा, तो ईमान वालों को भी चाहते हैं कि वो किसी तरह उनको भी ईमान के उससे फेर कर तुम्हें फिर से काफिर बना दे। इसकी वजह क्या है? हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, वजह यह है कि उनके दिली हसद है उनके अंदर कि मुसलमानों को ये नेमत क्यों मिल गई, कैसे मिल गई, इसके बाद ही उन पर हक बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, यानी वो हक को पहचान चुके हैं, कोई गलत फहमी में नहीं है। फाफू फसफहू, तो ए मुसलमानों तुम माफ़ करते रहो और दरगुजर से काम लो। इस वक्त यानी मदनी दौर का आगाज़ था, तो अभी कोई ऐसा मुकाबला या कोई ऐसा हमला या कोई छेड़छाड़ अभी मत करो, इनको ऐसे ही छोड़ दो, अफू दरगुजर चश्मोशी से काम लो। हत्ता याती अल्लाह बिअमरिही, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला लिया है, तुम्हें इतनी ताकत हासिल हो जाए, तुम्हें जो गलबा हासिल होना है वो हो जाए और तुम बाहर के दुश्मनों से निपट लो, तो फिर इनसे भी निपट लेना, तुम्हें आज़ादी दी जाएगी। बेशक अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़का, और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो, और जो भलाई भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। यानी जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो बेफिक्र हो जाओ, ये मत समझो कि तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है, वो अल्लाह के बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, मुसलसल बढ़ता जाता है, इसके बारे में कोई फिक्र न करो, वो तुम्हें बहुत बढ़ चढ़ के मिलेगा। यकीनन जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। और वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन और नसारा, और वो कहते हैं कि हरगिज़ दाखिल ना होगा जन्नत में मगर वही जो यहूदी हो या नसरानी हो। यानी हम दोनों के अलावा ये अहले किताब है, इनके अलावा कोई, तिल का अमानी हम, ये उनकी आरजुएं हैं, ख्वाहिशात हैं, ऐसा वो चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो थोड़ी सकता है। उनसे कहो कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। कोई आसमानी किताब से दलील लाओ, कहीं तौरात में इंजील में लिखा हुआ दिखाओ, या किसी और तरह से अल्लाह से कोई अहद तुम्हारा हुआ है तो वो दिखाओ। कहाँ से, किस तरह तुम ये बात कर रहे हो? क्यों नहीं, भला क्यों नहीं, हर वो शख्स जो अपना चेहरा या अपनी ज़ात अल्लाह के सामने झुका दे वो मोहसिन है। फलाहु अजरुहु इंदा रब्बिही, तो उसका लिए उसका अजर महफूज है उसके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ऐसे लोगों को ना तो कोई खौफ लाहक होगा और ना ही वो किसी गम से दो चार होंगे। ये देखें बार बार ये बात आ रही है अहले ईमान के लिए, तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है अहले ईमान के लिए कि जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हैं, किसी बात से वो मुतासिर नहीं होते, किसी तरगीब से वो लोगों की जो है वो अपना ईमान नहीं छोड़ते, तो वो अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, नमाज और ज़कात के अदा करने वाले हैं, और लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं, रिश्तों को निभाने वाले हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए अल्लाह पाक बार बार, ना उनको कोई खौफ होगा ना गम होगा। ये सब कब हो खौफ और गम? दुनिया में तो चलें एक मुख्तसर पीरियड होता है, असल खौफ और गम का सामना तो क़यामत के दिन होगा ना। तो जिसको वहाँ खौफ और गम से नजात मिल जाए तो फिर उसको तो सब कुछ ही मिल गया ना। असल कामयाबी, असल फलाह तो यही है। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा ला शैइन,
اب دیکھیں، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ عیسائی اور یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا جنت میں، اب یہاں آپس میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ یعنی عیسائی کسی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی آپس میں ہی ایک دوسرے سے اختلاف ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، دونوں کے پاس کتاب ہے اور دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے انہی کی سی بات، یعنی مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی بات کہتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجد سے لوگوں کو روکے، وہاں آنے سے روکے لوگوں کو کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا، ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، عمرہ نہیں کر سکتے تھے، حج نہیں کر سکتے تھے، تو دائرے بڑی تکلیف ہوتی تھی اہل ایمان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو۔ 7 برس جو تھے یہ بڑی تکلیف دہ اور بڑے مشکل تھے۔ یہاں پر اسی ظلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ان کے وصاف خرابیہ اور وہ ان کی تخریب کے در پہ ہوں، یعنی ان کے اس اللہ کے گھر کو میں وصاف خرابیہ، اور وہ کوشش کر رہے ہیں، کوشش ان کی کیا ہے کہ اللہ کے گھر کو توحید کے بجائے شرک کا اڈا بنا دیں، اور وہاں پر یہ جو اللہ کی عبادت کے بجائے وہاں پہ بت تھے نا، ظاہر ہے جس کی عبادت ہوتی تھی وہ اس کی تخریب تھی، یہ کام کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کو وہاں نہیں آنے دیتے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ اولئک مکان لہم، اور ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اولئک مکان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان لوگوں کو لائق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں، اگر یہ وہاں جاتے بھی ہیں تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی اگر ہم مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے، دونوں سمتیں جو وہ اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ بس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اور یقیناً اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور ان میں وہ بھی لوگ ہیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بنا لیا ہے کسی کو بیٹا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ان باتوں سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، سب اس کی تخلیق ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، مالک اور خالق صرف وہ ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار، اسی کے مطیع ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وہ جب وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر بس صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، کن کہتا ہے، فَيَكُون تو ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یہ مشرکین مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، یعنی ڈائریکٹلی ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دکھاتا، یا کوئی اللہ سے ہماری بات کیوں نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل بھی ان کی طرح کے ان سے ہی مشابہت رکھتے ہیں۔ تو ہم اپنی آیات میں واضح کر چکے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم کے جو لوگ ہیں، جہنم کے جو ساتھی ہیں، جہنمی جو ہیں، ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے پوری طرح سے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اپنے
اس میں کوئی وضاحت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، حق واضح ہو جائے، کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور لوگوں تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد بس یہ اتنی ذمہ داری ہے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا۔ ولن تردا، اور اے نبی ہرگز نہیں آپ راضی ہوں اس بات پر کہ یہودی آپ سے یہودی اور نصرانی جب تک آپ کی پیروی نہ کریں، آپ ان کی پیروی کریں، اس بات پہ ہرگز نہ آپ راضی ہوں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، وہ جو اللہ نے راستہ بتایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسی بات کی کوئی سوچنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، میرے خیال سے تو بہت بعید ہے آپ سے۔ یہ صرف یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جب اللہ کے رسول کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو وہ لوگ جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کی ملت، ان کے طریقوں، ان کے رنگ ڈھنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے طریقوں پہ چلتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی جب اللہ یہ بات کہہ رہا ہے تو باقی لوگوں کی تو پھر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اس کے لیے کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حمایتی ہوگا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، تو پھر وہی ایمان والے ہیں۔ اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، پھر سے اے بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل سے ہی مخاطب اللہ تعالیٰ ہے، یاد کرو میرے اس نعمت کو یا میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور وہ کیا تھا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر، تمام جہان پر والوں پر تمہیں فضیلت دی تھی، امامت جو تھی تمہیں دی گئی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے بھی کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، یعنی کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، اور نہ اس دن کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی سفارش اسے فائدہ دے سکے گی۔ یعنی اللہ کی رضا کے بغیر، اذن کے بغیر نہ تو کوئی کسی کے لیے کوئی سفارش کر سکتا ہے اور نہ کسی کا کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ وَإِذْ، اور جب، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب، یاد کرو جب آزمایا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن، جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں تو اس نے سب کو پورا کر دکھایا۔ کیا کیا قربانیاں ان کے ساتھ آزمائشیں تھیں آپ سب کو معلوم ہی ہیں، اور یہاں اتنی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن معلوم ہے کہ اللہ کی سب سے بڑا امتحان تو یہی تھا کہ اپنی بیوی اور بچے کو ویرانے میں چھوڑ کر چلے گئے اور اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بھی اپنے ہجرت کی اور بہت ساری قربانیاں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی آزمائشوں میں ان کو ڈالا انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھایا، اسی لیے خلیل اللہ بن گئے۔ تب فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، اب میں تمہیں بنی نوع انسان کا امام بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں نا، اور بنی اسرائیل بھی ہیں، تو سارے زیادہ تر حضرت نوح کے بعد، یعنی سمجھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی ہی نسل سے آئے نا، انہی کی اولادوں میں سے آئے۔ تو انہوں نے کہا قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی اپنے بچوں کی، اپنی نسل کی، آگے آنے والوں کی بھی فکر ہوئی فوراً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اور تمہارے گھر والے، تو بیٹا جب ان کا پانی میں ڈوبنے لگا تو انہوں نے کہا اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں کو، تو اللہ نے فرمایا جو ایمان نہیں لائے وہ تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں ہے، تمہارے اہل میں شامل نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، اور اسے امن کا گھر بنا دیا، گھر قرار دے دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یہ سب ان کی فضیلتیں ہیں۔ اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم
اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب انہوں نے دعا دیکھیں احتیاط کے ساتھ کی، پہلے کی طرح پہلے سوال کر لیا پھر سمجھ گئے کہ اللہ پاک ایمان والوں کے لیے ہی صرف اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد ہے، تو اب انہوں نے یہی دعا کی کہ ایمان والوں کے لیے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا تھا نا لا ینال عہد الظالمین، قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو بھی میں دنیا کی زندگی میں، یعنی بہت قلیل سی زندگی ہے نا، اس میں زندگی کا ساز و سامان تو دے دوں گا، یعنی جو ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل تو نہیں کروں گا، لیکن دنیا کی زندگی کا مال و متاع تو میں ان کو بھی دوں گا، لیکن پھر ان کو لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی تعمیر کعبہ کے وقت کی بات ہے کہ جب دونوں باپ بیٹا تعمیر کعبہ کر رہے تھے، تو جب وہ کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اس اتنی یعنی اللہ کے گھر کی کنسٹرکشن یا اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دعا کیا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ تو ہماری بھی کیا کوشش ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی نیکی کا اور بہت بڑا کام کریں، بلکہ اللہ سے صرف دعا ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تو اس کوشش کو ہماری قبول فرما لے، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، کیونکہ یہ ہمارے جو ابو الانبیاء ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے اور بہت پیاری دعا ہے۔ ہمارے رب ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا کے رکھ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ دعا کون کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں۔ تو پھر آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنے بارے میں کیسے مطمئن ہو جائیں گے کہ ہماری موت تو لازماً حق پر، دین پر، اسلام پر ہوگی۔ یہ تو ہم اگر ایسا سوچتے ہیں تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو چنانچہ آخری سانس تک ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا، اللہ تیری راہ میں ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما کے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں کی نسل سے ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، ہمارے حج کے قاعدے، حج کے مناسک تو اب ہمیں سکھا دے۔ وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توجہ فرما، قبول فرما، ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما۔ اِنَّکَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی ہے بہت زیادہ، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، یعنی بہت ہی زیادہ زور دے کے تیرے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور ہے ہمارے رب ان لوگوں میں اٹھا ایک ایسا رسول جو ان میں سے ہی ہو، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، یعنی بنی اسرائیل سے۔ تو دیکھیں ان کی دعا جو تھی وہ قبول ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں تھا، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی نسل سے دیکھیں کتنے آگے تک، حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر کتنے سارے پیغمبر تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی بھی اس کے بعد پیغمبر نہیں آیا۔ پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری رسول جو تھے وہ ان کی نسل سے آئے۔
ان کے لیے ہی وہ دعا کی تھی انہوں نے کہ وہ آئے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یعنی کتاب کو صرف پڑھ کر سنا دینا کافی نہیں ہے، یہ تو بہت آسان کام ہے کتاب کو پڑھ کے سنا دینا، لیکن کتاب اور اس میں موجود حکمت کی تعلیم دینا اور اسے دلوں میں بٹھانا اہم تر ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو کہ دیکھیں قرآن کی صرف تلاوت ہم کر رہے تھے تو وہ پھر بھی آسان کام ہے، کیونکہ وہ بھی قسمت والوں کو اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی کرتے ہیں، لیکن اس کتاب میں کیا ہے اور اس میں جو حکمت موجود ہے اس کی تعلیم دینا، اس کو دلوں میں بٹھانا، یہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایک آیت کے اوپر غور و فکر تفکر کرنا اور اس کو اچھی طرح سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا بہت ساری نفلوں کو پڑھنے سے زیادہ اہم ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، یعنی ایسا رسول ہو جو ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا اور کوئی طلب باقی نہ رہنے دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً تو ہی ہے زبردست اور بہت زیادہ حکمت والا۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہوگا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے، کون ہوگا ایسا جو ان کے طریقے سے موڑے، سوائے اس کے کہ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں خود ہی ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اس کے علاوہ اور کون ہوگا جو ان کے طریقے سے منہ موڑے گا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے تو، اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے تو انہیں دنیا میں منتخب کر لیا تھا اور آخرت میں بھی بے شک یقیناً وہ ہمارے نیک اور صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، لہو اس کے لیے، ربہ اسلم، اس کے رب نے کہا کہ سر جھکا دو، فرما بردار ہو جاؤ۔ قَالَ اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں تو مطیع و فرما بردار ہوں تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ یعنی جب کبھی بھی اللہ نے ان سے کہا کہ میرے حکم پر سر جھکاؤ، میرے حکم پر عمل کرو، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں تو سب سے پہلے سر جھکا کے عمل کرنے والا ہوں۔ یہاں تک کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا، جو کہ 100 سال کی عمر میں یہ آزمائش اور امتحان ان سے لی گئی تھی۔ 87 برس کی عمر میں بیٹا ہوا، اور جب وہ 13 برس کا ہو گیا، باپ کا سہارا بننے والا ہو گیا، اس وقت اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو اس پر بھی فوراً تیار ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اس کی وصیت تھی ابراہیم علیہ السلام، اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اس کے بعد ان کے بیٹے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، سب نے آگے یہی نصیحت کرتے چلے گئے۔ کیا، یا بنی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں موت نہ آئے مگر ایسی حالت میں کہ اللہ کے فرما بردار ہو۔ مسلم کا مطلب کیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے سرنڈر کر دینا، مسلم کا مطلب ہے سر جھکا دینا۔ تو تمہیں موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، یا ان کے سامنے موت حاضر ہوئی؟ کیا اس وقت تم موجود تھے؟ انہوں نے کیا کہا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بچے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس اپنے قول کو، اس اپنے عہد کو مزید پکا کرنے کے لیے اس انداز میں بات کی۔ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا ہم تو عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، اور وہ الہ جس کی عبادت کی آپ کے آبا، آپ کے باپ جو آبا و اجداد تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، جس کی عبادت کرتے تھے ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ انہوں نے اپنے آگے بچوں سے جب یہ سوال کیا، الہم واحد، الہم واحد، وہی تو ایک الہ ہے، ایک ہی تو الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک ایسی امت تھی جو گزر چکی ہے،
یعنی انسانوں کا یہ ایک ایسا گروہ تھا جو گزر گیا، یعنی حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد سب گزر گئے۔ لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یعنی کسی کی نیکی، کسی کا ایمان کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکتا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو چاہے جو کچھ بھی کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، نیکی کے کام کریں نہ کریں، جو گناہ ہیں برائیاں ہیں سب کچھ کریں، لیکن ہماری بخشش ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے لیے تھا، جو کچھ تم کماؤ گی وہ تمہارے لیے ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم اپنی بات کرو کہ تم کیا۔ اب یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہودیوں کا جو کیریکٹر ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت تو یہ تھی، مگر اب یہود و نصارہ کا کیا رویہ ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس طرح سے متحدہ ایک محاذ بنا رکھا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اور نصارى تهتدوا، وہ کہتے ہیں یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو کس چیز پر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ، ان کے طریقے پر بالکل یکسو ہو کر۔ حنیفہ یعنی ایک رخ ہے ان کا، یکسو ہونا یعنی ایک اللہ کی طرف ان کا رخ تھا، وہ ادھر ادھر دائیں بائیں کہیں نہیں تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اب مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو، قولوا آمنا باللہ، کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، ہم ان سب کو مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو، یعنی اگر وہ اس بات کو سے قائل ہو جائیں کہ ظاہر ہے تمام پیغمبروں کا ذکر کر دیا گیا نا کہ سب کو مانتے ہیں اور وہ سب یہی بات کہتے تھے اور ہم بھی وہی بات کہتے ہیں، تو اگر ان کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں اس طرح جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو، یعنی اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی یہ چھوڑ دیں اور وہی دین اور وہی راستہ اختیار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا گیا ہے تمہیں، فقد اہتدوا، تب وہ ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہی ہیں ضد پر، یعنی اگر وہ ہدایت پر آ جائیں اور یہ بات ایمان لے آئیں اور جس طرح کہ تم ایمان لائے تو وہ ہدایت کے راستے پر ہوں گے، لیکن اگر وہ اپنی اسی روش پہ قائم رہے اور اس حکم سے بھی اللہ کی اس اتنی تفصیلی جو بات کہی گئی ہے تمام پیغمبروں کے ذکر کے ساتھ، اگر اس پر بھی وہ پیٹ موڑ لیں، منہ موڑ لیں، تو پھر وہی ضد پر ہیں۔ اور پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب وہ ان کی ہٹ دھرمی جو ہے وہ دشمنی اور مخالفت جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ اب ایمان لائیں گے بھی نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے، آپ فکر نہ کریں اور ان کی دھمکیوں اور ان کی مخالفتوں سے مرعوب بھی نہ ہو، اللہ کی حمایت آپ کے لیے کافی ہے ان سب کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے، جیسا کہ اللہ چاہتا ہے ہم ویسے بن گئے۔ کوئی ہمیں دیکھے تو دیکھ کے کہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے اللہ کے بندے ہیں، یہ ہے اللہ کا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ قل
کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے جھگڑ رہے ہو اللہ کے بارے میں، ہم سے حجتیں کرتے ہو اللہ کے بارے میں، وہو ربنا و ربکم، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی دین ہے، شریعتوں میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے لیکن ہمارا اور تمہارا رب تو ایک ہی ہے، دین تو ایک ہی ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہوں گے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں، اللہ کے ہی ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اپنے آپ کو خالص کر چکے ہیں اسی کے لیے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا ونصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی تھے؟ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، یہ سب کیا تھے؟ یہودی، عیسائی تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ تو دین اسلام پہ تھے نا، یہ تو تم نے بعد میں یہ سب کچھ بنایا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی مسلمانوں کو بھی یہی بات سوچنا چاہیے، اتنے فرقے، اتنی چیزوں میں اپنے کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے اور ایک دوسرے کو غلط اور جھوٹ کے اور کفر کے فتوے، سب اللہ کے دین پہ چلنے والے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، کیونکہ دین تو وہی ہے نا، مومن تو سب کے سب ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور یہ اس سے بڑا کون، اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا، کیونکہ علماء یہود جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ آپ کے منتظر بھی تھے، لیکن اب وہ اس گواہی کو چھپا کے بیٹھ گئے تھے، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، یعنی وہ بھی ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت وَلَكُمْ ما کسبتم، ان کے لیے ہے وہ کمائی جو انہوں نے کی اور تمہارے لیے ہے وہ کمائی جو تم کر رہے ہو، جو تم کما رہے ہو نا وہی تمہیں ملے گا۔ تو ان کی نسل سے ہونا، ان کی اولاد سے ہونا، ان کی امت سے ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اعمال کام آئیں گے کہ ان کی بات پہ عمل کرنے والے، اللہ کا جو راستہ، جو ہدایت کا انہوں نے دکھایا تو اس پہ عمل کرنے والے اگر بنو گے، اور تو جس طرح سے جو عمل کرو گے اسی کا بدلہ تمہیں اللہ کے پاس ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یعنی تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا،